बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जमात नहूम का सबक नंबर 1 आपकी खिदमत में हाजिर है। सबक की तफसील में जाने से पहले मैं कुछ और बातें आपको बताऊंगा कि असल में उर्दू मज़मून या उर्दू ज़बान की तदरीस के क्या मक़ासिद हैं। याद रखिए कि किसी भी ज़बान को कोर्स में शामिल करने का मकसद ये होता है कि तलबा उस ज़बान पर अबूर हासिल करें। मसलन अगर आप उर्दू की मिसाल लें तो उर्दू का मज़मून कच्ची जमात से ही कोर्स में शामिल होता है, और आपको याद होगा कि आप उस जमात में अलिफ बे सीखते हैं। अलिफ से कौन से अल्फाज बनते हैं या बे से कौन से अल्फाज बनते हैं वो आप सीखते हैं। इसी तरह जो आप बड़ी जमातों में जाते हैं तो आप ये तरीक़ा सीखते हैं कि कैसे हुरूफ को आपस में मिलाकर अल्फाज बनाए जाते हैं, फिर अल्फाज को आपस में मिलाकर जुमले बनाए जाते हैं। तो इस किसी भी ज़बान को कोर्स में शामिल करने का मकसद ये होता है कि तलबा उस ज़बान पर अबूर हासिल करें। अबूर आप कैसे हासिल कर सकते हैं? आप मज़मून नवीसी सीख सकते हैं, आप रुदात नवीसी सीख सकते हैं, और इसी तरह आप उस ज़बान के ग्रामर पर अबूर हासिल करते हैं। तो यही मकसद होता है कि किसी भी ज़बान को कोर्स का हिस्सा बनाया जाए। इसकी मज़ीद तफसील ये हो सकती है कि तलबा को इस काबिल बनाना कि वो तहरीर व इजहार की महारत सीख सकें और दूसरे मज़ामीन में भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जैसे आपका वास्ता पड़ा है कि उर्दू के अलावा आपके कोर्स में कई और मज़ामीन शामिल हैं, मसलन फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो जब आप को उस्ताद पढ़ाता है या आप कोई भी सबक पढ़ते हैं तो उसके आखिर में मशक़ी सवालात होते हैं। वो मशक़ी सवालात दरअसल तुलबा के लिए या तुलबा व तालिबात के लिए होते हैं। ये हम लोगों में एक रिवायत बन गई है कि उस्ताद उन तमाम मशक़ी सवालात के जवाबात आपको लिखवा देते हैं। इसका असल मकसद ये नहीं होता। मशक़ी सवालात का मकसद ये होता है कि तलबा किसी भी सबक को पढ़ने के बाद उसको समझ लें और उन मशक़ी सवालात के जवाब वो ख़ुद दें, चाहे वो फ़िज़िक्स का मज़मून है, चाहे केमिस्ट्री का मज़मून है, या बायोलॉजी का मज़मून है, या उर्दू का या अंग्रेज़ी का, जो भी हो। मशक़ी सवालात स्टूडेंट्स ने ख़ुद करना होता है। ये एक गलत रिवायत बन गई है कि टीचर तमाम मशक़ी सवालात के जवाबात बच्चों को लिखवा देते हैं। बहरहाल जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि ज़बान को किसी कोर्स में शामिल करने का मकसद ये होता है कि वो तहरीर व इजहार की महारत सीख सके। तो मसलन आप बायोलॉजी का एक सबक पढ़ते हैं तो उसके बाद जो सवालात होते हैं आप में ये महारत होनी चाहिए कि आप उन सवालात का जवाब दे सकें, और सवालात का दुरुस्त जवाब आप उसी वक्त दे सकते हैं जब आपको उस ज़बान पर अबूर हासिल होगा। तो ये आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप उर्दू के मज़मून पर ज़्यादा तवज्जो दें और आप तहरीर या इजहार का महारत अच्छी तरह से सीख लें ताकि ये तमाम मज़ामीन में आपके लिए काम आए। इसके अलावा ज़बान को उर्दू कोर्स में शामिल करने का मकसद ये होता है कि आप मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन और शुअरा के अंदाज़ तहरीर व बयान से रुशनास हो सके। ये जो मुसन्निफ़ीन आपके कोर्स में शामिल हैं ये बहुत बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन और शुअरा गुज़रे हैं। तो आप भी उन्हीं की तरह मुसन्निफ़ बन सकते हैं, आप शायर बन सकते हैं। तो आप के कोर्स में जो असबाक शामिल हैं उसका एक मकसद ये है कि आप
جس انداز سے وہ تحریر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ مشکل الفاظ زیادہ استعمال کرتے ہیں، بعض کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ مزاحیہ انداز استعمال کرتے ہیں، اور بعض بہت ہی آسان الفاظ میں کسی مضمون کو پیش کرتے ہیں۔ تو آپ مختلف مصنفین کو جب پڑھتے ہیں تو آپ مختلف انداز کو دیکھتے ہیں، اور آپ ان انداز کو آپ اپنا بھی سکتے ہیں۔ زبان کو کورس میں شامل کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ طلبہ میں ادیب اور شاعر بننے کا شوق پیدا کرے، تاکہ وہ اس مخصوص زبان کی ادبیات کو فروغ دے سکے، چاہے اردو زبان ہے، فارسی زبان ہے، یا انگریزی زبان ہے، یا کوئی بھی دوسری زبان۔ وہ اسی وقت اس زبان کو فروغ حاصل ہو سکتی ہے اگر اس میں اچھے ادیب، اس میں اچھے شاعر موجود ہوں۔ اچھے شاعر اور اچھے ادیب ہی اس زبان کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس زبان کو ترقی مل سکتی ہے۔ تو لازمی نہیں ہے کہ ہر کوئی انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، یا کوئی اور انفارمیشن ٹیکنالوجسٹ بنے۔ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی قوم میں شاعر اور ادیب کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ تو اردو مضمون کو شامل کرنا یا کسی بھی زبان کو کورس میں شامل کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس قوم میں ادیب اور شاعر بھی بنتے رہیں، تاکہ ان کی زبان کو فروغ ملتی رہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ جماعت نہم کا پہلا سبق ہے اسلام میں گداگری کی مذمت۔ اس سبق کا مصنف ہے الطاف حسین حالی، جو مولانا الطاف حسین حالی کے نام سے مشہور ہیں۔ سبق کی ریڈنگ، سبق کی خواندگی یہاں اس ویڈیو میں ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر میں نے اس کی کچھ تصاویر اپلوڈ کی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کے پاس کتابیں بھی ہوں گی، تو آپ کتابوں سے آپ اس کو پڑھ لیں۔ سبق کے بالکل آغاز میں مصنف کا ایک مختصر تعارف دیا جاتا ہے، تو آپ اس تعارف کو بھی پڑھ لیں۔ اس میں اس کی سوانح عمری ہوتی ہیں، یعنی اس مصنف کی آپ انگریزی میں اس کو بایو ڈیٹا کہتا ہے، اس کا مختصر بایو ڈیٹا ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے، وہ کہاں پیدا ہوا، کس طرح انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ان میں سے آپ اگلے اسباق میں پڑھیں گے کہ بعض ایسے مصنفین ہیں جنہوں نے اپنے بچپن بہت ہی مشکل حالات میں گزارے، لیکن انہوں نے بہت محنت کی، اور آگے جا کر وہ بہت معروف اور مقبول مصنفین بنے، اور ان کی تحاریر آج تک موجود ہیں۔ تو آپ مصنف سے جو تعارف کیا جاتا ہے، آپ اس کو بھی پڑھ لیا کریں، یہ آپ کے معلومات میں بھی اضافے کا باعث ہوگا، اور آپ ان شعراء کے حالات زندگی سے بھی، شعراء یا مصنفین کے حالات زندگی سے بھی باخبر ہوں گے۔ تو یہ وہ سبق ہے اسلام میں گداگری کی مذمت، جس کے مصنف الطاف حسین حالی ہیں۔ سبق کے آغاز میں مقاصد تدریس ہوتے ہیں، آپ اس کو بھی پڑھ لیں۔ میں مقاصد تدریس کے بارے میں آگے ان تصاویر کے بعد بات کروں گا، تو آپ نے اس کی ریڈنگ خود کرنی ہے۔ میں آپ کے لیے اس کی ریڈنگ نہیں کروں گا، کیونکہ اتنا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اور یہ آپ کے لیے بوریت کا باعث بنے گا۔ تو یہ وہ تصاویر ہیں جو اسباق کے میں نے آپ کے لیے شیئر کی ہے۔ یہ وہ تصاویر ہیں جو آپ کے لیے میں نے شیئر کی ہیں، اور اس کے مشقی سوالات یہاں پر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مشقی سوالات، جیسے کہ میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ مشقی سوالات اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس ان کے جوابات کتاب میں سے ہی تلاش کر کے لکھیں۔
آپ نے اکثر لینگویج سینٹر میں پڑھا ہوگا، ریڈنگ کمپریہنشن لینگویج سینٹرز میں آپ پڑھتے ہیں۔ یہ جو اسباق دیے جاتے ہیں اس میں اس کا یعنی اردو کے اسباق کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ میں ریڈنگ کمپریہنشن کی مہارت، آپ ریڈنگ کمپریہنشن کی مہارت کو سیکھ سکیں۔ ریڈنگ کمپریہنشن اردو میں اس کے لیے ہم تفہیم خواندگی کی مہارت اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تفہیم خواندگی یعنی جب آپ کسی سبق کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے، اور اس حد تک آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ اگر اس سے متعلق کوئی سوال آپ سے پوچھا جائے تو آپ ان سوالات کے جوابات دے سکیں۔ تو نمونے کے طور پر اس پہلے سبق کے سوالات کے جوابات بھی میں نے آپ کے لیے لکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ سوال نمبر 2 یہاں پر ہے، مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک تقریباً ہر سبق میں یہ موجود ہوتا ہے۔ مشکل الفاظ جو ہوتے ہیں یا محاورات ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں اور آپ نے ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 یہ پہلے ہی میں آپ کے لیے کر چکا ہوں، وہ جو تعارفی لیکچر تھا میرا، اس میں سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح کرے یا سلیس اردو لکھے، یہ میں آلریڈی آپ کے لیے کر چکا ہوں، تو یہ دوبارہ میں نہیں کروں گا۔ سوال نمبر 4 اس میں ہے، گداگری معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے، اس موضوع پر ایک صفحے کا مضمون تحریر کریں۔ تو یہ بھی آگے جا کر ہم کریں گے انشاءاللہ۔ میں مضمون نویسی پر ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، تو اس میں آپ کو طریقہ بھی میں بتاؤں گا، اور کسی بھی موضوع پر میں ایک مضمون تحریر کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اچھا، واپس آتے ہیں مقاصد تدریس۔ کسی مخصوص سبق کے مخصوص مقاصد تدریس ہوتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس سبق کے مقاصد تدریس کیا ہیں۔ طلبوں کو مضمون نویسی کے رموز سکھانا، یعنی مضمون نویسی کیسے کی جاتی ہے اس کا طریقہ اس سبق میں آپ سیکھیں گے۔ ظاہر ہے ایک سوال آیا تھا کہ آپ مضمون لکھیں ایک صفحے کا، تو اس میں آپ کو ٹیچر پہلے طریقہ بتائے گا اور پھر آپ انہی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے آپ مضمون لکھیں گے۔ کسی بھی سبق کو جب کورس میں شامل کیا جاتا ہے تو اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں، اس میں سے ایک اہم پہلو اخلاقی پہلو ہوتا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس یہ سیکھنے کے عمر میں ہوتے ہیں، اس لیے اخلاقی پہلو ان کے لیے زیادہ ہوتا ہے، تاکہ اخلاقی لحاظ سے اسٹوڈنٹس کی تربیت ہو سکے۔ تو یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ طلبہ کو آگاہ کرنا کہ اسلام گداگری کی شدید مذمت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بھیک مانگنا، گداگری، بھیک مانگنا، یہ اسلام میں اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ یہ آپ اس سبق کو پڑھنے کے بعد اس بات سے آپ آگاہ ہو جائیں گے کہ اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ اسی طرح طلبہ کو آگاہ کرنا کہ گداگری معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے۔ زہر قاتل سے مراد یہ کہ یہ اسٹوڈنٹس میں یا معاشرے کے افراد میں جو صلاحیتیں ہوتی ہے ان صلاحیتوں کو مار دیتا ہے۔ گداگری معاشرے کے افراد کو سست بنا دیتی ہے اور وہ محنت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی بات آگے بھی بتائی گئی ہے کہ طلبہ پر آرام طلبی کی بجائے محنت اور کام کی اہمیت واضح کرنا۔ یہاں پر میں ایک اور حوالہ دوں گا کہ نقل کرنا بھی گداگری کے مترادف ہے، کیونکہ نقل بھی طلبہ کو انتہائی سست بنا دیتا ہے اور طلبہ محنت نہیں کرتے اور کام سے جی چراتے ہیں۔ تو میری نظر میں نقل کرنا بھی گداگری کی ایک قسم ہے۔ تو اس سبق میں آپ اس بارے میں بہت سے ارشادات پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ اس کے اخلاقی پہلو پر بھی توجہ دیں۔ اور اس کے علاوہ طلبہ کو حالی کی ادبی نثر سے آگاہ کرنا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے بہت سے مضامین لکھے ہیں، تو آپ، اور اسی طرح یہ شاعر بھی ہیں، آپ آگے جا کر شاید کوئی منظم بھی ان کا موجود ہو، تو آپ
حال ہی کی ادبی نثر سے آپ آگاہ ہو جائیں گے اس سبق کو پڑھنے کے بعد کہ وہ کس انداز میں تحریر کرتے ہیں۔ اچھا، مشکل الفاظ، ہر سبق میں نئے نئے الفاظ ہوتے ہیں جن کا سیکھنا آپ کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ اب مشکل الفاظ کے معنی آپ کی کتاب میں ہی موجود ہیں۔ اگر آپ صفحہ نمبر یعنی جماعت نہم کے طلباء اگر صفحہ نمبر 127 کو لیں تو یہاں پر فرہنگ کے نام سے ایک حصہ موجود ہے، تو یہاں پر تمام اسباق کے مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، تو آپ خود جا کر مشکل الفاظ کو وہاں سے ڈھونڈ لیں اور مشکل الفاظ سے آپ آشنائی حاصل کر لیں تاکہ سبق کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشقی سوالات، اس کا جو پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دے۔ یہاں پر جوابات میں نے نمونے کے طور پر آپ کے لیے لکھا ہے، آپ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں، سبق کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد آپ ان کو لکھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، گداگری کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ تو یہاں پر میں نے جواب لکھ دیا ہے۔ الف کا گداگری کے متعلق حضور کا فرمان ہے، کیا تم خدا کے رسول سے بیعت نہیں کرتے اس بات پر کہ خدا کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور احکام الہی بجا لاؤ اور لوگوں سے کچھ نہ مانگو۔ ٹھیک ہے، یہ انورٹڈ کاما میں نے لکھ دیا ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور یہ میں نے جواب میں شامل کیا ہے۔ سوال نمبر 22 کا ہے، جب ایک انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو اسے گداگری کی لعنت سے بچانے کے لیے کیا طریقہ تعلیم اختیار کیا گیا؟ تو سوال نمبر 2 کا جواب یہ ہے، آپ نے اس انصاری کے گھر سے وہ موٹی کمبل اور پیالہ جو ان کے گھر میں موجود تھا منگوایا اور اسے 2 درہم میں بیچ دیا، اور انصاری سے کہا کہ 1 درہم کا گھر میں کانا لے جاؤ اور 1 درہم کی کلہاڑی لے کر میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ انصاری کلہاڑی لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں دستہ ٹونک دیا اور انصاری سے فرمایا کہ جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ۔ وہ شخص گیا اور لکڑیاں کاٹ کر بیچنے لگا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو گداگری کی لعنت سے بچا لیا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جو مشقی سوالات ہوتے ہیں ان میں سے اکثر سوالات کے جوابات جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کو اس سوال سے بڑی حد تک معلومات مل سکتی ہے، یعنی وہ اشارہ کرتا ہے کہ آپ نے جواب کس طرح شروع کرنا ہے، جواب کی تفصیل زیادہ ہے یا وہ انتہائی مختصر سوال ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس پر زیادہ توجہ دینا ہے سوال کے انداز سے، کیونکہ بعض سوالات انتہائی مختصر ہوتے ہیں، ایک جملے میں بھی اس کا جواب ہو سکتا ہے، اور بعض سوالات کے جوابات ایک پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر جیم اس کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گداگری کے متعلق آسان لفظوں میں کیا فرمایا ہے؟ اب اس سوال کا جواب صرف ایک ہی لائن پر مشتمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسان لفظوں میں فرمایا ہے۔ یہ لفظ غلط ہو گیا ہے، آسان کا لفظ، آپ اس کو درست کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان لفظوں میں فرمایا ہے کہ لعنت ہے اس شخص پر جس نے اللہ کے نام پر مانگا۔ تو یہ انتہائی مختصر جواب ہے اس کا۔ پھر سوال نمبر دال ہے، گداگری کے انسداد کے لیے مصنف مولانا حالی نے کیا تجاویز پیش کی ہے؟ تو ان کی تجاویز یہ ہیں، مولانا حالی نے گداگری کے انسداد کے لیے جو تجاویز پیش کی ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے اپنے حدود اور اختیارات میں جہاں تک ان کی دسترس ہو اس نالائق اور کمینہ رسم کا انسداد کریں۔ خاص کر ہمارے علماء اور واعظین کو لازم ہے کہ وعظ کے مجلسوں میں گداگری کی مذمت احادیث کی روشنی میں کریں اور ان کے مضر اثرات سے لوگوں کو آگاہ کریں، اور اسراف اور فضول خرچی کی برائی جو قرآن میں جا بجا ہوئی ہے عام مسلمانوں کے ذہن نشین کریں۔ عورتوں خاص طور پر گداگروں کے مکر و فریب سے آگاہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ زیادہ جلدی ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پر
عورتوں کو خاص طور پر، ٹھیک ہے، کو مجھ سے مس ہو گیا ہے تو آپ اس کو درست کر لیں۔ تو یہ سوال نمبر دال کا جواب ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سوال نمبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے اس لیے منع فرمایا ہے کیونکہ اس سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ بغیر محنت کیے ان کو اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے تو یہ ایک وبائی مرض کی طرح دوسروں میں پھیل جاتی ہے اور معاشرے میں روز بروز بھیک مانگنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ سوال نمبر واو کا جواب یہاں پر ہے۔ خدا کے رسول سے بیعت کرنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے کی برائی لوگوں کو ذہن نشین کرنی چاہیے تاکہ لوگ جس قدر ممکن ہو سوال یعنی گداکاری سے بچے۔ تو بیعت کرنے سے مراد یہ ہے۔ سوال نمبر زے ہیں، علامہ مقری تاریخ اندلس میں کیا لکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، علامہ مقری تاریخ اندلس میں لکھتے ہیں کہ اندلس میں جس سائل کو تندرست اور کام کے لائق دیکھتے ہیں اس کو نہایت ذلیل کرتے ہیں اور سخت سست کہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں اپاہج اور معذور کے سوا کوئی سائل نظر نہیں آتا۔ اور آخری سوال کا جواب یہاں پر ہے کہ عام طور پر عورتیں ہر فقیر کو دعائیں قبول کرانے کا ذریعہ سمجھتی ہیں اور ان کی آواز کو غیب کی آواز سمجھتے ہیں۔ یہ لازم ہے کہ ان عورتوں کو غیر مستحق سائلوں کے مکر و فریب سے آگاہ کیا جائے۔ انہیں یہ ذہننشین کیا جانا چاہیے کہ ہٹے کٹے بھیک مانگنے والوں کو کچھ دینے سے مستحق بیواؤں، یتیموں اور ہمسایوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ تو یہ مشقی سوالات کے جوابات یہاں پر میں نے لکھ دیے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں ان مشقی سوالات کے جواب دیں، ورنہ ان کے ڈائریکٹ جواب بھی موجود ہوتے ہیں کتابوں میں، تو لیکن آپ نے زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کریں۔ اسی طرح ایک اور سوال یہاں پر ہے، محاورات، الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا، تو یہ بھی میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے، آپ خود ہی ان کو پڑھ لیں۔ یہاں پر محاورات یا الفاظ میں نے لکھے ہیں اور بائیں جانب یہاں پر میں نے جملے لکھے ہیں۔ لازمی نہیں ہے آپ انہی جملوں کو کاپی کریں، آپ از خود جملے بنا سکتے ہیں، بلکہ آپ کو جملے بنانے چاہیے اور اس طرح جملہ سازی آپ سیکھ سکیں گے۔ تو یہ پہلا سبق ہے جماعت نہوم کا۔ اگلے ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔